अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का प्लान बी जारी है और 3 दिन से प्लान बी पर अमल दरामद हुआ है। इस हवाले से मैं अपडेट करता चलूंगा कि मौलाना की अपनी एक्टिविटीज़ क्या हैं, आज क्या मसरूफियात रही हैं, आगे क्या प्लान है और प्लान बी कब तक चलेगा, सी का क्या प्लान है, ये इस मामले पर भी डिस्कस करूंगा। आज खास तौर पर इस बात पर डिस्कस करूंगा कि एक सवाल उठाया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च के प्लान ए के बारे में तो अपोजिशन की जमातों को एतमाद में किसी हद तक लिया और रहबर कमेटी को एक्टिव किया, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हैं। यानी इस्लामाबाद आने तक अपोजिशन की जमातों को एतमाद में लेते रहे। कुछ मामलात पर एतमाद में नहीं लिया, किन किन मामलात पर एतमाद में नहीं लिया, और वो इजहार किया है अपोजिशन की जमातों ने कि मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ मामलात पे हमें एतमाद में नहीं लिया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खुलकर उन्होंने भी इस मामले पर इजहार ख्याल किया है मौलाना के आज़ादी मार्च के प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी के बारे में, और जो मुज़ाकराती अमल चला है उसके बारे में। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। पहली बात ये कि मौलाना ने जो प्लान बी अनाउंस किया है वो मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में जो पॉइंट्स सूबाई क़यादत ने, JUI की सूबाई क़यादत ने तय किए हैं, जो पॉइंट्स वहीं पर धरने दिए गए हैं। 2 दिन से या 3 दिन से धरने जारी हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने खुद मसरूफियात शुरू की हैं आज़ादी मार्च के प्लान बी में। पहली एक्टिविटी उनकी ये रही कि वो इस्लामाबाद से नौशहरा, आज प्लान रहा मौलाना का नौशहरा में जो धरना है वहाँ पर खिताब था, और इसके अलावा फिर मालाकंड में है आज रात, और चकदरा के मकाम पर जो धरना दिया हुआ है वहाँ पर खिताब करेंगे। उसके बाद फिर आज रात जो है मौलाना मालाकंड में स्टे करेंगे, क़याम करेंगे। इसके बाद फिर KPK के कल यानी KPK के कुछ मुख्तलिफ शहरों में जहाँ बड़े बड़े इज्तिमात और बड़े बड़े धरने मौजूद हैं JUI के प्लान बी के, वहाँ पर मौलाना जाएंगे, वहाँ पर खिताब करेंगे। और उसके बाद फिर बलोचिस्तान और सिंध और पंजाब, चारों सूबों का मौलाना का प्लान है, जो हमें बताया गया है कि चारों सूबों में जहाँ जहाँ बड़े बड़े इज्तिमात और धरने हैं क्राउडेड, वहाँ पर मौलाना जाएंगे और खिताब करेंगे। अब मौलाना खुद भी इस्लामाबाद वापस आने के बारे में जब मैंने मालूम किया तो बताया गया कि फ़िलहाल तो कोई तय नहीं है कि कब वापस आएंगे। 4 दिन के बाद आएंगे, 10 दिन के बाद आएंगे, लेकिन कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि आज़ादी मार्च के प्लान बी के जो धरने हैं इनमें मौलाना ने जाना है मुल्क भर के यानी चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों में। और दूसरा जो धरने दिए गए हैं इसमें JUI ने प्लान ये बनाया है, ज़ाहिर है कि आवाम को, पब्लिक को तकलीफ़ ना आए, कोई एम्बुलेंस, कोई मरीज़, कोई बारात या राहगीर जो है उनको कोई तकलीफ़ ना आए, इस तरह के धरने दिए जाए। जो ट्रांसपोर्ट है बड़ी वो रुके, हुकूमत के लिए परेशानी क्रिएट हो, अवाम के लिए परेशानी, बराह रास्त अवाम के लिए जो परेशानी है वो क्रिएट ना हो, ये हर जगह पर इस तरह का जो प्लान है ये बनाया गया है। अभी तक तो किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़े की कोई इतलात अभी तक नहीं आई, मेरे पास कम अज़ कम अभी तक इसलिए नहीं आई क्योंकि अगर इस तरह की होती तो कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या कहीं भी पेश होता आता तो फिर हमारे, आपको पता है जो मीडिया है वो बहुत तेज़ है, इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करते, क्योंकि मौलाना का जो इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च रहा, 13 दिन धरना दिया गया, उसमें भी किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इवन यहाँ तक कि किसी की मुँहमारी तक नहीं हुई। वो ये सारा क्रेडिट जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट जो है वो अंसारुल इस्लाम की को जाता है, क्योंकि अंसारुल इस्लाम के हज़ारों कारकुनान थे जिन्होंने अंदरूनी सिक्योरिटी संभाली हुई थी, और उन्होंने भी, उनका बिहेव भी बहुत अच्छा था लोगों के साथ। उन्होंने किसी के साथ कोई मुँहमारी नहीं की, कोई किसी में से हैंडलिंग जो है वो नहीं की।
اور یہ بھی اسی طرح پلان بی میں بھی یہی پلان ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، حکومت کے لیے پریشانی کھڑی کی جائے، لیکن کوئی پبلک کے لیے پریشانی کریٹ نہ کی جائے۔ یہ مولانا نے خود بھی اناؤنس کیا ہے اور اپنی جماعت کے باقی جو صوبائی قیادت ہے ان کو بھی یہ ہدایات، کارکنان کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں۔ اب آتا ہوں میں جو اپوزیشن جماعتوں کی مشاورت کا معاملہ ہے کہ مولانا نے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جب پلان اے کے لیے مولانا نے اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت میں شامل رکھا اور ربر کمیٹی کو ایکٹیو رکھا، فیصلے ربر کمیٹی کے پلیٹ فارم سے کرا رہے تھے، تو جب دھرنا ختم کیا اسلام آباد سے 13 دن کے بعد، تو ربر کمیٹی کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا؟ کیا اعتماد میں لیا؟ پہلا سوال یہ بنتا ہے۔ اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا؟ یہ دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہے۔ میری بات ہوئی ربر کمیٹی کے مختلف ممبران سے، جن میں نیر بخاری بھی ہیں شامل، ان سے بھی بات ہوئی، فرت اللہ بابر سے بات ہوئی، نون لیگ کے لوگوں سے، مختلف لوگوں سے بات ہوئی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، جو رہبر کمیٹی کے ممبران ہیں پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا کا جو دھرنا تھا 13 دن کا، وہ دھرنا ہم نے اس دھرنے میں بھی مولانا نے ہم سے مشاورت نہیں کی تھی، اور ہم نے اس دھرنے کی بیٹھنے کی حمایت شروع میں نہیں کی تھی۔ بعد میں جب بیٹھ گئے تھے تب ہم نے اخلاقی کیونکہ سپورٹ کی، کیونکہ مولانا اعتماد مسلسل لے رہے تھے باقی معاملات پر، اور شروع سے ہم نے جلسے تک حمایت کی تھی کہ آزادی مارچ میں بھی آئیں گے، جلسے میں بھی آئیں گے، لیکن دھرنے کی ہم نے سپورٹ نہیں کی تھی۔ اور یقیناً اس میں کارکنان بھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے ہمیں نظر اتنے نہیں آئے۔ بلاول کی تقریر کے دوران تو آ گئے تھے، یا شہباز شریف یا نون لیگ کے جو مرکزی لیڈران ہیں ان کی تقریروں کے دوران کچھ کارکنان آئے، ہم نے دیکھے، کچھ جھنڈے بھی نظر آئے، لیکن اس کے علاوہ کوئی خاطر خواہ کوئی شرکت جو ہے جو قابل ذکر ہو وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو اس میں سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو ہے بڑی، ان کا دھرنے کے حوالے سے کیا رائے تھی، اور انہوں نے برملا اظہار بھی کیا تھا کہ مولانا بیٹھ گئے ہیں تو ہم مخالفت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وہ بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے، لیکن اناؤنس کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی مولانا کو۔ تو ربر کمیٹی کے ممبران کا یہ کہنا ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کے، کہ جب مولانا نے ہم سے مشاورت دھرنا دینے سے پہلے نہیں کی تھی تو ظاہر ہے دھرنا ختم ہونے کے لیے بھی ضروری نہیں تھی مشاورت۔ تو اس کو بالکل مائنڈ نہیں کیا اپوزیشن جماعتوں نے کہ مولانا نے مشاورت نہیں کی۔ حکومت کی طرف سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فردوس عاشق امان کا میں نے ٹویٹ پڑھا، بیان پڑھا، اور جو فواد چودھری ہیں ان کا، یا ریاض فتیانہ کو میں نے سن رہا تھا کسی ٹی وی پہ، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا نے دھرنا ختم کیا، اپوزیشن کو گھاس نہیں ڈالی، اور جب دھرنا دے رہے تھے اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر چل رہے تھے، لیکن ختم کرتے وقت ان سے پوچھا ہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اپوزیشن خود کہہ رہی ہے کہ جب دھرنا دینے وقت ہم نے مولانا کو کوئی مشورہ نہیں دیا تھا، نہ مولانا نے لیا تھا مشورہ، تو پھر ظاہر دھرنا ختم کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں تھی مشاورت۔ تو مولانا کا اپنا فیصلہ تھا، یہ اپوزیشن جماعتوں کا دھرنا فیصلہ اپوزیشن جماعتوں کا نہیں تھا، دھرنے کا مولانا کا فیصلہ تھا، تو ظاہر ختم کرنے کا فیصلہ مولانا نے کرنا تھا۔ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ ایک اور بات جو آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی، اس میں ایک میرا سوال تھا، ایک کسی اور دوست کا سوال تھا، نادر گرمانی ہیں ڈان ٹی وی کے، انہوں نے بھی سوال کیا۔ تو میں نے مولانا کے حوالے سے پوچھا کہ بلاول بھٹو زرداری سے کہ آپ یہ بتائیں کہ مولانا 13 دن اسلام آباد میں بیٹھے، ان کے کارکنان بیٹھے، دھرنا دیا، مولانا نے جو مطالبات کیے تھے وزیر اعظم کے استعفے کا، اور عصر نو انتخابات کرانے کا، اور پاک فوج کی مداخلت نہ ہو انتخابات میں کسی بھی حوالے سے، میں نے کہا جو 3-4 مطالبات تھے مولانا کے، ان میں سے تو ایک بھی پورا نہیں ہوا، نہ کوئی ایگریمنٹ ہوا اور نہ کوئی مطالبہ بظاہر بھی پورا ہوا، تو مذاکرات بھی ہوئے۔ تو آپ کی نظر میں کس اینگل سے مولانا کا یہ جلسہ یا آزادی مارچ جو ہے پہلا مرحلہ، یعنی وہ کامیاب کہا جائے؟ یہ بلاول سے میرا سوال تھا۔ آپ کی میں نے کہا کس اینگل سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب رہا؟ تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کا دھرنا
اور آزادی مارچ کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ بالکل کامیاب رہا میری نظر میں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میڈیا پر جو قدغن لگائی گئی تھی، جو کوریج ہمیں نہیں مل رہی تھی، اپوزیشن جماعتوں کو، مولانا کو نہیں مل رہی تھی، خود مجھے یعنی بلاول بھٹو زرداری کو نہیں مل رہی تھی، اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو جو بلیک آؤٹ کیا جا رہا تھا، کوریج نہیں دی جا رہی تھی، وہ کم از کم مولانا نے پریشر ڈال کے اس آزادی مارچ کے ذریعے وہ حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. اپوزیشن جماعتیں، یہ مولانا کی بڑی کامیابی ہے اور ہماری بڑی کامیابی ہے. دوسرا، بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ مولانا کے پلان بی اور پلان سی کا ہم حصہ نہیں ہے. یہ انہوں نے کلیئر کہا. ایک تو کہا کہ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے ہم اس کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. دوسرا، مولانا کے پلان بی اور سی کا حصہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ مولانا نے ہمیں پلان بی اور پلان سی کے بارے میں نہیں بتایا کہ پلان بی کیا ہے مولانا کا اور پلان سی کیا ہے. یہ ہم سے مشاورت مولانا نے نہیں کی، نہ ہمیں انفارم کیا ہے، نہ اطلاع دی ہے، نہ ہمیں کچھ بتایا ہے. اور یہ بھی گلہ کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ مولانا کی جو ملاقاتیں ہوئی چودھری برادران کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، کیا معاملات طے ہوئے نہیں ہوئے، جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی رہبر کمیٹی کو نہیں بتایا گیا. کیونکہ رہبر کمیٹی کے 2 ممبران جو پیپلز پارٹی کے تھے، نیر بخاری اور فرت اللہ بابر، وہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ پریس کانفرنس میں دونوں موجود تھے. ان کی موجودگی میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ رہبر کمیٹی کو اعتماد میں مولانا نے پلان بی اور پلان سی کے بارے میں نہیں لیا، اسی لیے ہم پلان بی اور پلان سی کا کیسے حصہ، جب تک ہمیں اعتماد میں نہیں لیا جائے گا، بتایا نہیں جائے گا کہ ہے کیا دونوں پلانوں، جو پلان بی اور پلان سی میں، تو اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا. اور چودھری برادران کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی کوئی ڈیٹیل جو ہے رہبر کمیٹی کو نہیں دی گئی. تو اس کا مطلب ہم نے جو اخذ کیا، نکالا کہ رہبر کمیٹی کے دونوں ممبران نے آج سی کا جو اجلاس تھا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا پیپلز پارٹی کا، اس بلاول کی پریس کانفرنس سے پہلے، اس اجلاس میں مولانا کا پلان بی اور پلان سی آزادی مارچ کا ڈسکس کیا گیا ہے. اور رہبر کمیٹی کے دونوں ممبران نے بلاول بھٹو زرداری کو، سی کو، جو بھی ابھی تک پروسیس ہوتا رہا، رہبر کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہیں، جو ڈسکشن ہوتی رہی، حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ جو مذاکرات ہوتے رہے یا چودھری برادران کے جو مولانا کے ساتھ ہوتے رہے، ان تمام امور پر رہبر کمیٹی کے دونوں ممبران نے، نیر بخاری اور فرت اللہ بابر نے، بلاول بھٹو زرداری کو اور سی کو بریفنگ دی. اور اس میں یہ سی نے منظوری دی کہ مولانا جب تک اعتماد میں نہیں لیتے اور ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ پلان بی ہے کیا، سی ہے کیا ان کا، تو ہم تب تک ان کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری نے کلیئر کہا ہے سی کے اجلاس کے بعد. لیکن اس کے باوجود پھر میں نے آرمی چیف کے ساتھ مولانا کی ملاقات کا بھی ذکر کیا، کیونکہ مولانا نے خود کہا ہے کہ آرمی چیف سے ان کی اس آزادی مارچ کے آنے سے پہلے ملاقات ہوئی ہے. مولانا نے کنٹینر میں، ہمارے دوست ہیں ایک، وہ انٹرویو کر رہے تھے، میں مولانا کے ساتھ خود بیٹھا ہوا تھا کنٹینر میں جب دھرنا لگا ہوا تھا اسلام آباد میں، تو اس میں مولانا نے خود اس انٹرویو میں کہا، میں بھی سن رہا تھا خود، کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے. اس کی ملاقات کی ڈیٹیل تو انہوں نے کہا کہ کانفیڈنشل ہے، میں نہیں بتا سکتا، لیکن ملاقات ہوئی ہے اور اچھی ملاقات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں نے جب بلاول بھٹو زرداری سے معلوم کیا کہ آپ کو کیا مولانا نے اس بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، اعتماد میں لیا تھا کہ آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کا بلاول نے شاید جان بوجھ کر جواب نہیں دیا یا وہ بھول گئے، کیونکہ میرے سوال کے 2 حصے تھے. تو ایک حصے کا جواب تو انہوں نے دیا کہ مولانا کا آزادی مارچ کا پہلا مرحلہ جو ہے ہماری نظر میں کامیاب ہے. تو دوسرا جو حصہ تھا سوال کا، اس کا جواب بلاول بھٹو زرداری نے نہیں دیا. تو یہ اپڈیٹ ہے کہ مولانا کا آزادی مارچ جاری ہے. اپوزیشن اس کا ابھی تک حصہ نہیں ہے. اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی بھی یہی پوزیشن ہے، نون لیگ کی بھی، ANP کی، باقی جماعتوں کی تقریباً یہی پوزیشن ہے، سوائے ایک آدھی جماعت کے، جمعیت علماء پاکستان ہے، ہو سکتا ہے وہ شامل ہو، لیکن ان سے میں نے ابھی ڈسکشن نہیں کی، لیکن وہ ہوگی کیونکہ وہ MMA میں شامل ہے، مولانا کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. محمود خان اچکزئی کے بھی امکانات ہیں، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی بڑی جو جماعتیں ہیں وہ پلان بی میں ابھی تک شامل نہیں کی. مولانا نے کیوں نہیں کی؟ مولانا کا
تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی نے کلیئر کر دیا ہے کہ مولانا کے پلان بی اور سی کا جو ہے آزادی مارچ کے پلان کا اہم حصہ نہیں ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔